अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम आज वरहमतुल्लाह। हम एक नए वीडियो के साथ इंशाल्लाह ये यूट्यूब चैनल का आगाज़ करने वाले हैं। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अपने इल्म में महारत रखते हैं और आपका शुमार हैदराबाद के उलमा में शामिल होता है और आप जामिया निज़ामिया से ताल्लुक़ भी रखते हैं और आप एक मस्जिद के इमाम व ख़तीब भी है और मदरसे में तालीम भी बच्चों को देते हैं। तो आइए आपका तारुफ आपकी ज़ुबान से ही सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत खुशी की बात है कि आप जैसे नौजवान बच्चे एक दीन के जज्बे के खातिर कौम की खिदमत का बेड़ा उठाए हुए हैं। अल्लाह ताला आपके इस जज्बे को सलामत रखे और मज़ीद ऐसे नौजवान बच्चों को आपके साथ शाना बाशाना खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपके इस चैनल को कौम के इस्तिफ़ादे के लिए, कौम की सही रहनुमाई के लिए कामयाब फरमाए। आमीन जज़ाकल्लाह। सब ये आपसे आने का मकसद यही है, हम सबके थोड़े क्वेश्चंस है जो कि लोग आप तक नहीं पहुंचा सके या उनके जो मसाइल हैं हम सब, जी तो वो क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहते हैं हम सब। तो आपके नज़रिए से, आपके तजुर्बे से हम सब आप उसका जवाब इनायत फरमाएं हम सब। हम सब पहला फरमाइए। क्वेश्चन यही था कि हम सब कि इमाम साहब की ज़िम्मेदारी सिर्फ मस्जिद के हद तक है या खुतबा देने के हद तक है? उससे हट के इमाम की ज़िम्मेदारी क्या होनी चाहिए मतलब आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। देखिए, आपका सवाल बहुत उम्दा है और बहुत गहराई इस सवाल में है कि इमाम चूँकि एक मुअज़्ज़ज़ और मोतबर ओहदा है और इस ओहदे से मुताल्लक़ कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया और उस तज़किरे में अल्लाह ताला ने हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, क़ाल इन्नी इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मैं तुमको लोगों का इमाम बनाता हूँ। तो कुरान मजीद में इस आयत शरीफा के मुख्तसर हिस्से से ये बात साबित होती है कि इमामत अइम्मा किराम का अजीम मनसब रहा है और वही इस फरीज़े को अंजाम देते हुए कौम की सलाह और फलाह के उमूर अंजाम दिया करते थे। और इमामत चूँकि ये एक दीनी फरीज़ा है, तो इमाम जो होते हैं वो सबसे पहले तो आलिम दीन होनी चाहिए और फिर उनके अंदर एक कौम की सही माना में फ़िक्र होनी चाहिए, उनकी इस्लाह के ताल्लुक़ से, कौम में होने वाली ख़राबियों के ख़ात्मे के ताल्लुक़ से। बहरहाल एक मज़बूत और मुस्तनद तौर पर इमाम को अपनी कौम के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन साथ साथ इसके मैं जो देखता हूँ, करीब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस फील्ड में 27 साल से हूँ, तो मेरा तजुर्बा ये बताता है कि कौम यानी लोग इमाम की जितनी जिम्मेदारी उठाएंगे, इमाम उतनी ही कौम की जिम्मेदारी उठा सकता है। सबसे पहले कौम इमाम की जिम्मेदारी उठाए जी कि इमाम को आप जितना मुतमईन कर सकते हैं, इमाम को आप जितना मुस्तहकम कर सकते हैं, इमाम को आप जितना अपना मुक्तदा मान सकते हैं, वो उतनी आपकी भरपूर दीनी, अखलाकी, मिली, समाजी हर तरीके की खिदमत कर सकता है। चूँकि आज के दौर में सबसे ज़्यादा कसूरवार कौम है, लोग हैं। लोग इमाम को इमाम नहीं समझते, उसके मुकाम को नहीं समझते, उसकी ज़िम्मेदारी का एहसास लोगों को है, लेकिन वो ये ज़िम्मेदारी कैसे निभाए, उसका हम सपोर्ट कैसे दें, ये लोगों में मिजाज नहीं। आज ही मगरिब की नमाज में एक नौजवान बच्चा जो कंधे के नीचे तक बालें लटकी हुई हैं और बिना टोपी के मौज़िन साहब के बाजू नमाज पढ़ रहा है। बावजूद ये कि मैं इस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़माने से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, उसको मैं ये नहीं कहा कि आप टोपी पहनिए। क्यों? इसलिए कि मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से ऐसे बहुत सी खराबियों के खात्मे के लिए आवाज़ उठाता रहा
لیکن نہ کوئی مصلی ہم کو سپورٹ کیا، نہ کوئی مقتدی ہم کو سپورٹ کیا، نہ عوام کی طرف سے ہماری حوصلہ افزائی، بلکہ سامنے والا بچہ ایک موقع پر ایسا بھی آیا، امام صاحب نماز پڑھائیے، آپ کا کام نماز پڑھانا ہے، آپ نماز پڑھائیے، نماز نہیں ہوتی کیا؟ تو اس طریقے سے ایک جرت کے ساتھ اور بیہودہ انداز کے ساتھ اس نے ایک امام کے ساتھ پیش آیا، تب امام قوم کی خرابیوں کا خاتمہ کیسے کر سکتا ہے؟ جی بے شک. تو سب سے بڑی ذمہ دار عوام ہیں. عوام اپنے محلے کے امام کو اتنا سپورٹ کرے، چونکہ قدیم زمانے میں امام ہی خلیفہ ہوا کرتے تھے، جی ماشاء خلیفہ ہی امامت کے فرائض انجام دیتے تھے، ہر ہونے والی خرابی کا خاتمہ کرتے تھے. اب ایسا نہیں ہے، تو لہذا عوام جتنا اپنے امام کو مضبوط کرے گی اتنا ہی امام اپنے قوم کی خدمت انجام دے سکتا ہے. جی ماشاء اللہ صاحب، جزاک اللہ صاحب. سب ایک دوسرا کوشچن یہ بھی تھا کہ سب بہت سارے مصلی ہے یا مسلمان بھائی ہے جو مسجد میں سب پرانے کپڑے پہن کر رہتے ہیں، صرف جمعے کو جمعہ اللہ عالم وہ غسل لیتے ہیں یا کپڑے چینج کرتے ہیں اللہ عالم. اور بہت سارے لوگ جو ایسے ہیں کہ جو پرانے کپڑے پہن کے آتے ہیں، خوشبو کا استعمال نہیں کرتے ہیں، وہی لوگ مطلب پھر دعوتوں میں اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں. تو سب ہمارے کو یہ دکھتا ہے کہ سب کی دعوت کو اہمیت دی جا رہی ہے، اللہ کے گھر کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہے. سب آپ کا نظریہ اس میں کیا ہے سر؟ یقیناً یہ بھی بہت اچھا سوال ہے، اور چونکہ مسلمان اللہ کی جو حضوری نماز کی شکل میں ہے، اس کی اہمیت کو کھو بیٹھا. مسلمان کے پاس عبادت کا مقصد بس ایک یوں ہے، یوں سمجھو کہ ایک یہ ادا ہے، اس کو انجام دے دو، بس یوں چلتے رہو. لیکن یہ جو نماز عبادت ہے اور اس کے انجام دہی کے لیے جس کیفیت کا اہتمام ہونی چاہیے، وہ ولیمہ اور آپ کسی بھی کیا دعوت کا اہتمام کر لیں، نماز کے سامنے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. چونکہ آپ عزیز و اقارب کے پاس جائیں گے، دعوات و تقریب میں جائیں گے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ بہت زبردست سج کے جاؤ، بن کے جاؤ، سنور کے جاؤ، اور آپ ایک بڑے اچھے انداز میں جاؤ. ولیمے میں جا رہے آپ گارڈن کو جا رہے، آپ پارٹی میں جا رہے، آپ ایسا جاؤ نہیں. اس کے برخلاف نماز کے لیے جب آئیں گے آپ، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آپ دیکھیں وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. تم جب نماز کو جائیں گے تو اچھے انداز میں جانا چاہیے. پھر اس کے نیچے اللہ تعالیٰ نے بالکل اوپر کے اس میں قلبی اور ذہنی سکون کے ساتھ جانا، اور یہ نیچے اللہ تعالیٰ نے لباس سے متعلق فرمایا، اے بنی آدم زینت دو اپنے آپ کو ہر نماز کے وقت. اب قرآن مجید کی یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے موقع پر ہم کو حکم دیا گیا کہ ہم بہترین سے بہترین لباس پہنیں، خوشبو لگائے، اور جس انداز میں ہم اللہ کے دربار میں جا سکتے ہیں اس انداز کو اختیار کریں. لیکن یہ نہیں ہو رہا. جی ہاں. کیوں نہیں ہو رہا بھائی؟ یہ ہماری غفلت ہے، یہ ہماری سستی ہے. ہم یہ سمجھے کہ بھائی ایک ایم ایل اے صاحب کے پاس گئے تو بہت اچھے انداز میں جاتے، ایم پی صاحب کے پاس گئے تو اچھے، انٹرویو کو جا رہے تو ماشاءاللہ جاتے. کیوں؟ وہاں روٹی روزی مل رہی، وہاں نوکری ملتی، جابس ملتی. سامنے والا جو ہے تو آپ کے لباس کو دیکھ کے آپ کو اہمیت دیتا، یہاں کون اہمیت دینے والا ہے؟ یہ ہماری غفلت اور کوتاہی سمجھے، اور ایمان کی کمزوری سے. آپ جس مقام پہ بھی جاتے ہیں، آپ کا جو اہتمام کر رہے ہیں سب دنیا دار ہیں، لیکن جب آپ خدا کے گھر کو آتے ہیں تو آپ کا اہتمام، آپ کا استقبال، آپ کا میزبان خود خدا ہے. کیونکہ مسجد میں آنے والے اللہ کے مہمان ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے نا، یہ اللہ کا گھر ہے، تو اللہ تعالیٰ میزبان ہوا، آنے والے مہمان ہوئے. تو اللہ کے دربار میں جا رہے یہ سوچ کے یہ تیاری کر کے آنی چاہیے. باوجود یہ کہ ہم کو حکم بھی دیا گیا، ہم نے اسلاف کو، بزرگان دین کو دیکھا ہے کہ ہمارے حضرت شیخ الفقہ رحمۃ اللہ علیہ نماز ظہر میں ہم عموماً حضرت کے پاس جاتے تھے تو آپ اذان سے پہلے وضو فرماتے اور بہترین عمدہ لباس پہنتے اور عطر اتنا لگاتے کہ عطر اس طریقے سے نیچے اترتا تھا، اور امامہ شریف باندھ کے اس طریقے سے گھر سے نکلتے گویا
آج کوئی ولیمے میں جانے بھی کی تیاری نہیں کرتا، تو یہ ہونی چاہیے، لیکن ہمارے مسلمان اس عمل میں بالکل غفلت کا شکار ہیں، اور بعض تو ایسے لباس میں آ جاتے ہیں کہ ان کی نماز بھی نہیں ہوتی، ایک حد تک نماز مکروہ ہوتی، ایک حد تک نماز بالکل ہی ایک دم نہیں ہونے کے برابر ہو جاتی، بعض دفعے تو نماز ٹوٹ بھی جاتی، فاسد بھی ہو جاتی فقہی اعتبار سے۔ جی مگر ہمارے لوگوں کو مسائل نہیں معلوم، اور بے دھڑک یوں آتے یوں جاتے یوں آتے یوں جاتے۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ نماز میں آنے کے آداب اور اس کے طریقے اپنے محلے کے امام سے یا کسی بھی عالم دین سے سیکھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے نماز ادا کرنا چاہیے۔ جی سب، اور ایک بھائی کا کوشچن ہے سب کہ بہت سارے مصلی ایسے بھی ہیں جو نماز کو بھی آتے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، بٹ ساتھ ہی ساتھ سب ان لوگ گناہیں بھی کرتے ہیں، جیسے کہ سود لینا ہے، چغلی ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اور رشتہ داروں سے نفرت کا تعلق ہے، اور پھر وہ نماز کے لیے بھی آتے ہیں اللہ کے گھر کو، تو سب اس میں کیا ہو؟ یہ نماز تو ہو جا رہی ہے، جی نماز ہو جا رہی ہے، لیکن نماز کی جو روحانیت ہے، آپ ماشاء اللہ سے لائق اور فائق نوجوان ہیں، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو معلوم ہے کہ کیا ہے قرآن شریف میں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ تو اب نماز بھی پڑھ رہا، پھر حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، رشوت بھی ہے، لڑائی بھی ہے، جھگڑا بھی ہے، یہ سر کے بار سے لے کے پیر کے ناخن تک پورا گناہوں میں پھنسا ہوا ہے، پھر نماز بھی پڑھ رہا۔ جی تو یہ مشکل یہ ہے کہ نماز تو ہو جا رہی، لیکن نماز کی جو برکات ہے، نماز کی جو روحانی ہے، تو اس کو نصیب نہیں ہوتی۔ اسی لیے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ تصور لے کے پڑھے کہ میرے خدا نے فرمایا کہ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، تو یہ تصور لے کے پڑھے، پھر نماز کے فارغ ہونے کے بعد ہر بے حیائی سے، ہر بری چیز سے اپنے آپ کو روکے، تو تب یہ سمجھیں کہ واقعی میری نماز اللہ کے پاس قبول ہوئی اور اس کی روحانیت مجھے نصیب ہوئی، ورنہ پھر ایسی نمازیں چلتی رہے گی۔ سرکار کی خدمت میں سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی ہے آ کے نماز پڑھے، جانے لگے، حضور نے فرمایا آؤ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی، پھر آئے، پھر پڑھے چلے، سرکار نے فرمایا پڑھو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھائے، آپ خود پڑھ کے دکھائیں، صلو کما رأیتمونی، آپ نے فرمایا تم نماز پڑھو ایسے جیسے مجھے دیکھ رہے ہو۔ تو لوگوں کو رکعت باندھنے کا بھی طریقہ، رکعت تو دور کی بات ہے میرے بھائی، مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ اب پھر مسجد میں آئے تو اختیار چڑھے ہوئے، مسجد میں آئے تو کون سے پر سے داخل ہونا ہے، ارے رکو چھٹا ان کے لوگ بھاگ کے آ جاتے ہیں۔ مسجد میں آپ آواز سے بات بھی نہیں کر سکتے، مسجد میں آپ کوئی بھی ایسی چیز کھا کے نہیں آ سکتے جس سے بو آتی ہو، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ کو مسجد میں آنے کے آداب اور نماز میں داخل ہونے کے طریقے نہیں معلوم ہے، تو پھر آپ کو نماز کی برکات اور اس کی روحانیت نصیب کہاں سے ہوگی؟ تو لہٰذا ہر اعتبار سے مسلمان اپنے دین میں کمزور ہے، ان کو نماز جیسی عظیم عبادت میں آنے کا طریقہ کیا ہے سیکھ کے سمجھ کے اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ نماز کی برکت سے حسد، کینہ، کپٹ، ساری خرابیاں دور ہو سکتی ہیں۔